मसीह यीशु के जिंदा जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में मैं मारिया ज़ुहैब आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, हम अपने मेहमान स्पीकर जनाब आदिल शफीक कमल साहब को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर, आज के शो में हम आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया। तो जैसे कि ज़फ़र इकबाल साहब की ही पोस्ट थी जिस पे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था और बहुत ही क्लियरली पाश साहब ने उनके जवाबात दिए थे। सो आज भी उन्हीं की पोस्ट है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का उन्वान है सलीबी फरेबकारियों पर गौर, जिसमें ज़फ़र इकबाल साहब उनका ये सवाल है, वो ये पूछते हैं कि यूहन्ना ने कैद खाने में यीशु के कामों का हाल सुनकर यीशु से पूछवाया कि भैया जी, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं यानी मसीह का, क्या तू वही है? यीशु की बेबसी भी मुलाहिजा हो कि कहलवा भेजा कि जाकर बताओ कि मैं फला फला काम करता हूँ। यानी सवाल गंदम जवाब चना, इस पर रोशनी डालिएगा। शुक्रिया। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि ज़फ़र साहब जो वोकेबलरी इस्तेमाल करते हैं वो बड़ी इखलाक से गिरी हुई है। आप देखें कि आपने दोबारा से कह दिया सलीबी फरेबकारियाँ। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर इस किस्म की इस्तिलाहात हम इस्लाम के लिए इस्तेमाल करें तो आपने कानून बनाया हुआ है, सीधा हथकड़ी लगा के जेल में और सजाए मौत दे देंगे, बल्कि कोर्ट कचहरी का मामला, पुलिस का मामला होने से पहले ही अवाम कत्ल कर देगी। तो आपको भी अपनी ज़बान संभाल कर बात करनी चाहिए, इस्लाह के दायरे के अंदर रह के आप बात करें। मुझे लगता है उन्होंने तो फ़र्ज़ कर लिया हुआ पहले से कि हम फरेबकार हैं, और मसीहों को फरेबकार कहना ये तो एक लतीफ़ा है। यानी पूरी दुनिया मसीहों की दयानतदारी की मोतरफ है, आप कह रहे हैं कि ये फरेबकार है। बल्कि इसके बरक्स तो मैं एक वाक़या बता दूं आपको कि मैं डिबेट कर रहा था फैसलाबाद में, एक प्रोफेसर साहब हैं, तो वो मुझे कहने लगे जी ये बात तो तय है कि मुसलमान जो है वो पूरी दुनिया में दयानतदार है। मैंने कहा ये लतीफ़ा भी खूब रहा। मैंने कहा डिबेट ख़त्म होती है, बाहर निकलते हैं, फैसलाबाद में सबसे पहले जो दूध की दुकान आएगी उससे 1 किलो दूध लेके लैब में टेस्ट कराएंगे, अगर तो वो खालिस हुआ तो आप मेरे उस्ताद और मैं आपका शागिर्द, और अगर वो खालिस ना हुआ तो आप फिर सोच लें कि मुसलमानों की दयानतदारी किस जगह पे खड़ी। तो इंसान को सोच समझ कर बात करनी चाहिए। हमें फरेबकार कहना ये आप लतीफ़े सुनाते हैं, तो या तो लतीफ़ों की किताब बनाए तो फिर हमें पता होगा, चूँकि लतीफ़ों की किताब है तो ठीक है, इसमें तो इस किस्म की बात ही होगी। और आपने कहा जी कि सवाल गंदम और जवाब चना, जो मसीह ने जवाब दिया कि उनको जाके बता दो कि अंधे देखते हैं वगैरह वगैरह। आपकी लालमी की हद है। बाइबल एक बात कहती है कि मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, तो अगर मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए तो जो गैर अक़वाम है कलाम मुक़द्दस को समझने की कोशिश करते हैं, वो अगर अपनी पूरी डटाई कायम रख के तो अदम मार्फत का शिकार होते हैं तो वो भी हलाक ही होंगे, ये मैं आपको बता दें। क्योंकि जब तक आप मसीह की शागिर्दियत में आके सच्चाई से वाकिफ़ नहीं हो जाते, ये सच्चाई आपको आज़ाद नहीं करेगी। आपने अपने आप को अवेलेबल करना है, ठीक है ना? तो फिर आपकी बसीरत दुरुस्त होगी। आप पूरी डिटाई का मुजाहरा कर रहे हैं तो फिर तो आप बेइल्म ही रहेंगे। ये सवाल गंदम और जवाब चना का मतलब यह है कि ना आप खुदा के कलाम को जानते हो ना खुदा की कुदरत को, इस वजह से आप इस किस्म की बातें करते हो। और आपने कलाम खुदा को पढ़ा नहीं, आपको खुदा के मंसूबे का पता नहीं, आपको यूहन्ना की उसकी नबूवत का, उसके फ़र्ज़ का और जिस मनसब पे वो फाइज था आपको उसका पता नहीं, इसलिए आप ऐसी बातें करते हैं। और यही हाल मसीह के मनसब का है कि आपको कुछ पता नहीं कि वो किस लिए आए थे, वो कौन थे और कब से वो कायनात में मौजूद थे, आपको कुछ पता नहीं। उनका मकसद क्या था यहाँ आने का, आपको कुछ पता नहीं है, इसलिए आप इस किस्म की बातें करते हैं। फिर आपने कहा जी ये तो मसीह की बेबसी थी कि मैं फ़लाँ काम करता हूँ, मैं फ़लाँ काम करता हूँ, तो बराह रास्त उसको जवाब देना चाहिए था कि मैं वही हूँ जिसके आप इंतज़ार में थे। आपको मैं फिर वही बात कहूँगा कि आपको खुदा के कलाम का पता नहीं, खुदा के मंसूबे का पता नहीं। अगर आप यसाया 35 बाब पढ़े तो उसमें खुदा कहता है
کہ ایک وقت آئے گا کہ میں خود آؤں گا. چلے یسایہ 35 سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک دفعہ بنی اسرائیل نے تجربہ کیا کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو جب خدا نے اپنے نور کا اظہار کیا تو پہاڑ کانپ رہا تھا, دھواں اٹھ رہا تھا, اور بنی اسرائیل ڈر گئے, خوف زدہ ہو گئے. انہوں نے موسیٰ سے ریکویسٹ کی کہ آئندہ کو ہم براہ راست خدا سے بات نہیں کر سکتے, نہ اس کے ہم متحمل ہیں. تو ایسا ہو کہ کوئی نہ کوئی میڈییٹر انسانی شکل میں آ کے ہمارے سے بات کرے تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں, ورنہ ہم تو مارے جائیں گے. اور استثناء 18ویں باب میں خدا نے کہا کہ کوئی حورب پر جو بنی اسرائیل نے درخواست کی تھی, تمہاری اس درخواست کے مطابق میں نے ایسا اہتمام کیا کہ میں ہی آؤں گا, میں اس درخواست کا جواب دینے والا ہوں, لیکن آؤں گا انسان بن کے. موسیٰ کو کہا کہ تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا, یعنی خدا تجسم کر کے انسان بن کے آ جائے گا. یہ بات کہی. اچھا, اور اب آ جائے یسایہ 35 باب میں. خدا کہتا ہے کہ میں خود آؤں گا اس زمین پر, میں خود آؤں گا. جب میں آؤں گا تو واقعات کیا کیا ہوں گے کہ ان واقعات کو آپ دیکھو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی خدا زمین پر آ چکا ہے. وہ واقعات کیا تھے؟ اندھے دیکھیں گے اور گونگے کی زبان نغمہ گائے گی. آپ دیکھیں کہ گونگے کا تو بولنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے. گونگا اگر کوئی فقرہ بولتا ہے تو اس کی ماں سے پوچھتے ہیں کہ ترجمہ بھی اب کر دو کہ اس نے کیا کہا. بائبل کہتی ہے کہ جب خدا زمین پر آئے گا تو گونگے کی زبان نغمے گائے گی. آپ اندازہ کریں آپ. پھر دوسری بات ہے کہ لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے. سیدھا یہ بھی لکھا جا سکتا تھا کہ جو لنگڑے وہ چلنا شروع کر دیں گے. لکھا ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے. ہرن جب چوکڑی بھرتا ہے نا, جب وہ چھلانگ لگاتا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کہ 5-6 کاریں قطار میں رکھی ہو تو وہ چھلانگ لگا کے کراس کر جائے گا, اتنی بڑی اس کی چوکڑی ہوتی ہے. تو ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے, مردے زندہ کیے جائیں گے, وغیرہ وغیرہ, یہ سارے باتیں. تو جب مسیح یسوع آ گیا تو یوحنا نے ایک وفد بھیجا کہ پوچھو آنے والا تو ہی ہے, ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. اب یہ وہ شخص تھا جو مسیح کو پہچان چکا تھا اور اعلان کر چکا تھا. وہ بندہ مایوس ہو گیا. مایوس اس لیے ہو گیا کہ وہ حوالات میں ہے, تو اس لیے اس کو شک پیدا ہوا. تو اس نے کنفرم کرنے کے لیے پوچھا کہ بھائی اس سے پوچھو کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. جو حوالہ مسیح یسوع نے بتایا وہ یوحنا کو بالکل سمجھ میں آ گیا, اور شرع کے عالموں کو بھی سمجھ میں آ گیا. جو بائبل پڑھنے والے تھے ان کو پتہ چل گیا کہ ہاں یہ تو وہی بات کر رہا ہے کہ خدا کہتا ہے میں خود آؤں گا. تو اگر یہ سب کچھ رونما ہو رہا ہے جس کی پیشگوئی کی گئی تو اس کا مطلب خدا زمین پر آ چکا ہے. اور اس کا اظہار مسیح نے ایک جگہ اور بھی کہا, جب مسیح پر الزام لگایا گیا کہ یہ بال زبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے, تو مسیح نے کہا کہ اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو سمجھو کہ خدا کی بادشاہی تم تک آ پہنچی. تو یہ کہنا کہ جی یوحنا کو تو سمجھ نہیں آئی, اور سوال گندم اور جواب چنا تھا, آپ مسیح کی بے بسی ہے, نہیں. اصل میں آپ کر کیا رہے؟ یہ اس قسم کے جتنے بیہودہ اعتراضات ہیں وہ یہودی کر رہے ہیں, اور کچھ مسلمانوں نے, ویسے یہودیوں کے ساتھ ان کا بیر ہے, یہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے, اکٹھے ایک جگہ پر بیٹھ نہیں سکتے, لیکن پھر بھی جب وہ کہتے ہیں ضرورت کے وقت گدھے کو باپ بنا لیتے ہیں. تو اب ان کو ان کی تھیالوجی بہت پسند آ گئی ہے. یہ سارے اعتراضات یہودیوں کے نیو ٹیسٹامنٹ پر کیے گئے. وہ اعتراض اٹھا کے اس کو اسلامی تڑکا لگا کے تو اب پیش کر دیتے. جیوش تھیالوجی اور اسلامک تھیالوجی میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. ان کے خیالات آپس میں ملتے نہیں ہیں, اور جو اسلامک اسکالرز ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے. لیکن اس قسم کے 2 نمبر مسلمان جو ہوتے ہیں, ظفر اقبال جیسے, جن کو پتہ ککھ نہیں ہے, تھیالوجی کا کچھ پتہ نہیں, اسلام کا بھی کچھ پتہ نہیں, جوڈائزم کا بالکل پتہ نہیں, اور کرسچینٹی کا تو سرے سے نہیں پتہ. ان کو نہیں پتہ, وہ کھچڑی پکانا جانتے, ادھر ادھر سے چیزیں اٹھائی اور سوال بنا کے, مزائل بنا کے داغ دیا. صحیح. تو ایسا نہیں ہے کہ جو مسیح یسوع نے یوحنا کے سوال کا جواب دیا تھا وہ سوال گندم اور جواب چنا تھا, وہ بالکل درست جواب تھا, اور یوحنا کو بالکل سمجھ آیا ہوگا کہ مسیح آ گیا. اور
اگر یوحنا کو سمجھ آیا تھا تو ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں کو بھی سمجھ آیا، اور دن بدن یہ سمجھ آ رہا تھا کہ یہ وہی مسیح ہے جس نے آنا تھا. یہی وجہ ہے کہ مسیحیت قائم ہوئی، یہی وجہ ہے کہ چرچ قائم ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر مسیحیت میں لوگ شامل ہو رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی مسیحیت کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اور تاریخ میں بھی مسیحی سب سے زیادہ رہے ہیں اور رہیں گے. تو یہ کہنا کہ جی جواب ٹھیک نہیں تھا، جواب بالکل ٹھیک تھا. بہت شکریہ سر. اگلا سوال ان کا ہے کہ یسوع کے سب کاموں کا تو پتہ ہی تھا، اور یہ کام دیکھ کر ہی تو یوحنا کو شوق لگا کہ آنے والا یہ سب نہیں کرے گا بلکہ اسرائیل کی عظمت بحال کرے گا. اس پہ روشنی ڈالیے گا. یہ بھی آپ کے اندازے ہیں، یہودیوں کے اندازے ہیں، اور میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ ضرورت کے وقت گدھے کو باپ بنا دیتے ہیں. تو اب باپ ہی بنایا ہوا ہے کہ جو یہودی تشریح کر رہے ہیں وہی آپ نے شروع کر نہیں، حالانکہ آپ کا یہودیوں کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے. کہ یہودی یہ سوچتے ہیں کہ وہ آئے گا تو اسرائیل کی عظمت بحال کرے گا. بات یہ ہے کہ زیادہ تر یہودی جو بائبل کی اولڈ ٹیسٹامنٹ کی تشریح کر رہے تھے وہ اپنی من مانی تشریح کر رہے تھے. وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جہاں پر بھی نجات کا لفظ آیا اس کو آزادی تصور کرتے تھے، یعنی گناہوں سے نجات کی تشریح جو کرتے تھے وہ سیاسی آزادی کرتے تھے. سیاسی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ حکومت واپس اسرائیل کو ملے گی، ان کا وزیر ہوگا، ان کا مشیر ہوگا، ان کے محکمے ہوگے، ملک ان کا ہوگا. اور ابھی جو غیر قوم یعنی رومی ان پر حکومت کر رہے تھے، ان کے تسلط سے ان کو نجات ملے گی. ان کا خیال کسی طریقے سے بھی مسیحی نجات، مسیحی تصور نجات کی طرف نہیں جا رہا تھا کہ مسیح گناہوں سے نجات دے گا. حالانکہ جو ان کے ذہن میں تھی وہ بات بھی ہے، لیکن وہ براہ راست نہیں تھی. پہلی بات یہ ہے کہ آپ مسیح کے شاگرد جب بنتے ہیں تو آپ کو تہمات سے آزادی ملتی ہے. بالکل آپ آزاد ہو جاتے ہیں. اچھا، تو پہلے تو آپ کے ذہن کو آزاد کرنا یہ ضروری ہے، آپ کو گناہوں سے آزاد کرنا، آپ کو ضعیف الاعتقادی سے آزاد کرنا. اسی لیے مسیح نے کہا تھا جب تم میرے شاگرد بنو گے تو سچائی سے واقف ہو جاؤ گے، یہ سچائی تم کو آزاد کر دے گی. اور ونس آپ آزاد ہو جاتے ہیں، ذہنی طور پر آزاد ہو جاتے ہیں، آپ کا ذہن تسلی اور اطمینان سے بھر جاتا ہے. تو پھر آپ ایک ایسے معاشرے کو جنم دیتے ہیں جو نجات یافتہ لوگ خدا کی بادشاہی میں شریک ہوتے ہیں. اور جب ان کی تعداد بڑھتی ہے تو آہستہ آہستہ یہ سیاسی آزادی بھی خود لے لیتے ہیں. یہی ہوا. یہ آزادی جو تھی، یہ نجات جو تھی، یہ خمیر کی طرح لوگوں میں پھیلتی گئی. اور 3 صدیوں کے بعد اچانک ایسا ہوا کہ ذہنی آزاد لوگ سیاسی طور پر بھی آزاد ہو گئے. یہ ان باتوں کو سمجھنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے. تو مسیح نے تو یہی کیا تھا کہ ان کی بصیرت کو ٹھیک کیا تھا. صحیح. اچھا، یہودی چونکہ دنیاوی بادشاہت کے متمنی تھے، اس لیے ان کو یہ تھا کہ گرم گرم پلیٹ میں رکھ کے دے دو. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا. اچھا، مسلمان بھی یہی سوچتا ہے، جو یہودی سوچتا ہے. اس وقت کے جو یہودی تھے انہوں نے چونکہ سیاسی آزادی ان کو نہیں ملی یا نظر نہیں آئی، تو اس لیے وہ مسیح کے خلاف ہو گئے تھے. کوثر نیازی کی ایک کتاب ہے عنایت تثلیث، اور کئی اور بھی کتابیں جس میں یہ کہتے ہیں لو جی مسیح نے تو آزادی لی ہی نہیں، اس نے تو حکومت ہی قائم نہیں کی. تو ان کو بس حکومتیں ہی نظر آتی ہیں، اور ان کے ذہن کے اندر دنیاوی لالچ ہوتا ہے. یہ مال متاع کی طرف اپنی نظر جمائے رکھتے ہیں، جبکہ بائبل کہتی ہے کہ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. ہماری تھیالوجی، ہماری ترجیحات فرق ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو اس وقت بھی جب مسیح اس زمین پر تھے وہ اپنی خدمت میں مصروف تھے، تو ایک دفعہ یہودیوں نے ان کو پکڑ کر ان کے گرد مطلب گھیرا ڈالا اور ان کو بادشاہ بنانے کی کوشش کی کہ ان کے سر پہ تاج رکھ کے اعلان کر دیتے ہیں کہ آج کے بعد یہ ہمارا بادشاہ. لیکن مسیح ان کے بیچ میں سے نکل کے چلا گیا تھا. تو یہودی سوچ واقعی یہ تھی کہ سلیمان بادشاہ کی عظمت
دوبارہ ملے. جس طرح سلیمان بادشاہ کے زمانے میں یہودیوں کا توتی بولتا تھا ایک طاقتور حکومت تھی, ابھی پھر بھی اسی طریقے سے ہماری حکومت بن جائے. تو وہ بہرحال یہی ان کی سوچ تھی, اس لیے وہ تصور نجات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے, یہ ان کے. اچھا, جب کہ مسیح نے جب اپنی منادی کی, ایون یوحنا نے بھی, تو دونوں نے اپنی منادی کے آغاز میں کہا خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. چونکہ بادشاہی کا لفظ آتا تھا, تو جس طرح مسلمان اور اپنے بادشاہی کا لفظ سنتے اپنے کان کھڑے کر لیتا ہے, تو یہودی بھی کان کھڑے کر لیتے تھے کہ اب آئی بات وزارتوں کی, اب آئی بات الیکشن کی, اب آئی بات حکومت کی, اب آئی بات ملک کی خود مختاری کی. یہ باتیں ان کے ذہن, یہودیوں کے ذہن میں بھی یہی باتیں آتی تھی. لیکن مسیح نے جب اعلان کیا کہ خدا کی بادشاہ نزدیک آ گئی ہے, تو وہ اس بادشاہی کی بات کر رہے تھے جس بادشاہی کا تصور نبوکدنضر بادشاہ غیر قوم کا بادشاہ کو خواب میں دکھائی دیا تھا, اور دانیل نے اس کی تفسیر کر کے بتائی کہ ایک آسمان کا بادشاہ, ایک بادشاہ قائم کرنے والا, یہ بادشاہ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر میں پھیل جائے گی. یہ اسپرچول بادشاہی ہوگی, یہ وہ لوگ ہوں گے جو مسیح کو اپنا خداوند اور بادشاہ مانیں گے, اور مسیح ان کے دلوں پر حکومت قائم کرے گا. اور یہ چرچ کی طرف اشارہ تھا, تو چرچ قائم ہو گیا. اور چرچ کے بارے میں سب سے پہلے نبوکدنضر کو بتایا گیا کہ چرچ قائم ہونے والا ہے, خدا کی بادشاہی قائم ہونے والی ہے. اور جب قائم ہوگی تو مسیح یسوع نے کہہ دیا کہ چرچ پر, کلیسیا پر کبھی بھی عالم ارواح کے دروازے غالب نہیں آ سکتے اور نہ آئیں گے. تو یہ تھا خدا کی بادشاہی کا تصور. لیکن دنیا دار لوگ تو اس کو دنیاوی طور پر ہی سمجھیں گے, اس لیے خدا کے منصوبے کو سمجھنا ضروری ہے. وہ جو مسیح نے یہودیوں کو یہ کہا تھا کہ تم نہ خدا کی قدرت کو جانتے ہو اور نہ کتاب مقدس کو سمجھتے ہو, تو ایسے لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ وہی مسیح والی بات دہراؤں گا کہ یہ نہ کتاب مقدس کو سمجھتے ہیں, نہ خدا کی قدرت کو, نہ خدا کے منصوبے کو, نہ ان الہی باتوں کو. بہت شکریہ سر آپ کا, بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے ان کا جواب دیا. اسی کے ساتھ ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں. یہ یسوع تو وہ یسوع نہیں تھا جس کے انتظار میں یہودی تھے, اس پر روشنی ڈالیں گے. جی, یہ کم و بیش وہی سوال ہے, بلکہ پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے جو سوال پوچھا تھا یہ کم و بیش اسی ٹاپک کے شاخسانے. جی دیکھیں, یہودیوں نے ایک فریم بنایا تھا مسیح یسوع کے متعلق. وہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی پیش گوئیاں 430 پیش گوئیاں, ان کو پڑھ کے زیادہ تر یہودی تو اس کو مس انڈرسٹینڈ ہی کرتے تھے. انہوں نے ایک فریم بنایا ہوا تھا, وہ مسیح یسوع کو اس فریم میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور یہ فریم کیسے بنا؟ ایک تو پیش گوئیاں تھی, اور ہو سکتا ہے کہ وہ ان پیش گوئیوں کی درست تفسیر کرتے, لیکن جو ان کے سیاسی حالات تھے وہ جب حالات اور ان کی بائبل کی تفسیر دونوں ملتے ہیں تو پھر ایک جواب بنتا ہے. اور وہ جواب نہ صرف بائبل مقدس کو پڑھنے سے بلکہ اپنی سیاسی صورتحال کے پیش نظر بھی بنتا تھا, کیونکہ سیاسی صورتحال ان کی ہمیشہ اچھی نہیں تھی. یہ لوگوں کے زیر نگیرے ہیں, لوگوں نے ان کو مارا ہے, لوگوں نے ان کو فتح کیا, لوگوں نے ان کو قید کیا, لوگوں نے ان کو لوٹا, لوگوں نے ان کو پریشان کیا, ان سے حکومتیں چھینی. ابھی کل کی بات ہے کہ ابھی تو رومی حکومت کر رہے تھے, رومیوں سے پہلے یونانی حکومت کر رہے تھے, تو یہ تو پریشان ہی تھے. اس لیے وہ انتظار میں تھے کہ ہمیں کسی نجات دہندہ کی ضرورت ہے, اور نجات دہندہ سے مراد سیاسی آزادی کے لیے. اس لیے ان کی بہت ساری تنظیمیں جو جنگ لڑ رہی تھی وہ نجات کے لیے نہیں لڑ رہی تھی, گناہوں سے معافی کے لیے جنگ نہیں لڑ رہی تھی, بلکہ وہ لڑ رہی تھیں کہ ہمیں سیاسی آزادی ملے, ہمارا ملک واپس ملے, ہماری وزارتیں ہمیں واپس ملے. تو اس لحاظ سے مسیح کی وہ تصویر اپنی مرضی کے مطابق بناتے تھے, اپنی ضرورت کے پیش نظر بناتے تھے کہ یہ ایسا مسیحا ہمیں چاہیے. اور مجھے افسوس ہے کہ یہ ظفر اقبال صاحب, ان کی پوری ٹیم وہ یہی سمجھتے ہیں اور یہی اعلان کرتے ہیں, اور یہودی بھی یہی کہتے ہیں کہ جی جس مسیح کے ہم انتظار میں تھے یہ تو وہ مسیحا نہیں تھا. بالکل وہ نہیں تھا, کیونکہ آپ نے تصویر خود بنائی ہے, مسلمان بھی اس کی تصویر خود بنا رہا ہے. ہمارا تو مسلمانوں سے بھی اختلاف ہے کہ جس مسیح کی, جس عیسیٰ کی تصویر مسلمانوں نے بنا رکھی ہے,
ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں. یہ یہودی کر رہے ہیں. وہ بھی جو تصویر بنا رہے تھے وہ اپنی سیاسی ضروریات کے اور اس صورتحال کے پس منظر میں بنا رہے تھے کہ ہمیں ایسا مسیحا سوٹ کرتا ہے. اس لیے جب وہ اپنے فریم میں اصل مسیحا کو فٹ کرتے تھے تو وہ فریم میں پورا نہیں آتا تھا, وہ اس فریم سے بہت بڑا تھا. اب وہ بہت بڑا تھا تو یہ کیا کرتے تھے کہ اس کی کانٹ چھانٹ کرتے تھے. جیسے آپ کے پاس تصویر ہوتی ہے فریم میں فٹ کرنے کے لیے, آپ چاروں طرف سے کاٹتے ہیں, اب فٹ آ رہی. جی یہی کوشش یہ کر رہے تھے. مسلمان بھی یہی کوشش کرتا ہے. انہوں نے بھی مسیح کو کاٹ کر اپنے فریم میں فٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اس کو اسلامی تناظر میں فٹ کرنے کی کوشش کی ہے. وہ نہیں ہو سکتا. یہی یہودیوں کا مسئلہ تھا. وہ بھی مسیح کو اپنے فریم میں, اپنے تراشیدہ فریم میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے جس میں وہ فٹ نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ ان دونوں کے پرابلم ہے. تو اس لیے اگر یہودی کہتا ہے کہ یہ وہ مسیحا نہیں تھا جس کے ہم انتظار میں تھے, اور مسلمان بھی یہ کہتا ہے کہ یہ تو وہ مسیحا نہیں ہے جسے ہم عیسیٰ کہتے ہیں, تو بالکل نہیں. نہ یہ حضرت عیسیٰ ہے, نہ یہ یہودیوں کا تراشیدہ مسیحا ہے جو وہ سمجھتے تھے. ہاں, جس مسیحا کو ہم نے پہچانا, بائبل نے, اولڈ ٹیسٹامنٹ نے بھی اسی مسیحا کی پیشگوئی کی. یسایہ 53 پڑھ لیں آپ, بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس کے صلیبی واقعے کو بیان کیا گیا. اور یسایہ 35 باب میں اس کے تجسم کی طرف اشارہ ہے, اور جس شان و شوکت کے ساتھ, جن نشانیوں کے ساتھ وہ تجسم اختیار کرے گا, وہ ساری تحریر وہاں پر موجود ہے. تو ہمارا مسیحا تو اس کے مطابق تھا. آپ نے اپنے ذہنوں میں ایک الگ مسیحا بنانے کی کوشش کی ہے جو وہ نہیں ہو سکتا. پولوس کو اگر آپ پڑھیں تو وہ کرنتھیوں میں یہ کہتا ہے کہ یہودی آج بھی جب اولڈ ٹیسٹامنٹ کو, صرف اولڈ ٹیسٹامنٹ کو پڑھتے ہیں اور کی تفسیریں کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں پر, ان کے دلوں پر پردہ پڑا رہتا ہے, لیکن مسیح میں آ کر ان کا یہ پردہ ہٹ جاتا. تو یہ ساری یہودیوں کی آنکھوں پر چھلکے ہیں, بلکہ مسلمانوں کی آنکھوں پر بھی چھلکے ہیں. جس طریقے سے یہ مسیح کو دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں پر چھلکے ہیں. اگر کوئی ایسا وسیلہ بن جائے, ایسا سبب بن جائے, ایسی ان کی آرزو ہو, یہ اپنے آپ کو اویلیبل کریں, تو ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں ان کی آنکھوں سے وہ چھلکے گریں تو یہ مسیح کو درست طریقے سے پہچانیں گے. وہ جو پولوس کہتا ہے کہ ابھی مجھے آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کو روبرو دیکھ کے ایگزیکٹلی پہچان لیں گے. تو ان کو بھی بالکل دھندلا نظر آئے گا کیونکہ ان کی سوچیں فرق. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ یہ مسیح کے آگے گھٹنے ٹیکیں اور ان کی آنکھوں کے وہ چھلکے گریں, ان کی بصیرت درست ہو اور مسیح کو درست طریقے سے پہچانیں اور اس نجات میں شریک ہو سکیں. بہت شکریہ سر. اسی پوسٹ پہ ایک اور کامنٹ ہے جس میں عثمان محمد صاحب ہیں, جنہوں نے لکھا ہے کہ جن کاموں کی وجہ سے یوحنا کو شک ہوا وہی کام بتا کر بھلا یوحنا کا شک کیسے دور کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ان کاموں کی وجہ سے شک نہیں ہوا تھا. یہ اگین یہ فیلسی میں مبتلا ہو گئے. ٹھیک ہے. یوحنا کو بھی جو شک ہوا تھا اور یہودیوں کو جو غلط فہمی ہوئی تھی وہ فیلسی کی وجہ سے ہوئی تھی. صحیح. فیلسی یہ ہوئی تھی کہ مسیح کے بہت سارے کام ایسے تھے جو ان کو ہضم نہیں ہوتے تھے, کیونکہ یہ دنیا دار لوگ تھے. مطلب مسیح تو خدا تھا اور انسان بن گیا تھا, یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا. اور جب وہ مسیح کے اس تجسم کو نہیں پہچان سکے, مسیح تو پیشتر ابراہیم سے تھا لیکن یہ اس کو نہیں پہچان سکے, تو اگر نہیں پہچان سکے تو یہ ان کی فیلسی ہے, یہ ان کے مغالطے ہیں. مسیح کے اندر نقص نہیں تھا, نہ ان کے کاموں میں, نہ ان کی تھیالوجی میں, نہ ان کی کسی بات میں نقص تھا. پھر تو یہ کہنا کہ انہی کاموں کی وجہ سے شک ہوا تھا, نہیں, ان کاموں کی وجہ سے شک نہیں ہوا. شک ہوا تھا ان کی سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے یا سیاسی ترجیحات کی وجہ سے. سیاسی ترجیحات ان کی یہ تھی کہ ہمیں سب سے پہلے جو چیز چاہیے وہ آزادی چاہیے اور ملک چاہیے اور وہ سلیمان کا دور چاہیے. یہ ان کی ترجیحات تھی. حالانکہ خدا کا کلام جو ہے وہ سب سے پہلے خدا کی بادشاہی کا تصور پیش کرتا ہے کہ اس کی بادشاہی کو قائم ہونا چاہیے. یہ تصور ہے. اگر خدا کی بادشاہی قائم ہوگی تو بے شک دنیاوی حکومتیں بھی کرسچن کے ہاتھ میں ہی آئیں گی. آپ جو اسی لیے مسیح نے کہا کہ پہلے تم اس کی راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کرو, پھر یہ سب چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی.
آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے پرسیکیوشن کے باوجود خدا کی بادشاہی اور راست بازی کو تلاش کیا تو 3 صدیوں کے بعد کرسچن حکومت قائم ہوگی، اور پھر پے در پہ کئی کرسچن حکومتیں قائم ہوگی. اور اس کے بعد جب یہ خواب خرگوش سو گئے اور خدا کی بادشاہی کو انہوں نے پہچاننا پسند نہ کیا یا اس سے خود کو باہر لے آئے تو حکومتیں آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، وہ کرسچن نیشنز نہیں رہیں. تو یہ بات ہے. تو یہ عثمان احمد کا سوال ہے کہ جن کاموں کی وجہ سے یہ ہنہ کو شک ہوا تھا تو وہی کام مسیح ثبوت کے طور پر پیش کر رہے تھے. نہیں، اس کام کی وجہ سے نہیں، وہ ان کو شک ہوا تھا اپنی صورت حالات کی وجہ سے کہ ہمیں سیاسی آزادی نہیں ملی، اس کی وجہ سے کہ مسیح آیا تھا تو ہمیں آزادی مل جانی چاہیے تھی. انہوں نے مسیح کی اس نجات کے کام کو، کفارے کے کام کو پہچاننا اور اکنالج کرنا پسند نہیں کیا. جنہوں نے پسند کیا وہ خدا کی بادشاہت میں شریک ہوئے اینڈ دے بیکیم کرسچن. انہوں نے مسیح کو بادشاہ بھی مانا، مسیح کو خداوند اور خدا بھی مانا. بہت شکریہ سر آپ کا ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے. ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں اور یقیناً آج کے پورے پروگرام سے آپ نے برکت پائی ہوگی. آج کے پروگرام کی حتمی سچائی کچھ یوں ہے: مسیحیت سچائی کا مذہب ہے. میں ایک مثل پیش کرنا چاہتی ہوں. جو پرندے پنجرے میں رہتے ہیں وہ آزاد اڑنے والے پرندوں کو سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی بیماری ہے. اسی طرح سے ظفر اقبال اور اس جیسے اور لوگ مسیحیت کی خوبصورت تعلیمات کو صرف اس لیے فریب کاری سمجھتے ہیں چونکہ وہ خود پنجرے میں بند ہے. سچائی کو کھوجیں، سچائی کو جانیں. سچائی اگر سمجھ آ جائے تو اسے قبول کرنے کا حوصلہ پائیں. اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے پروگرام حتمی سچائی.